नाज़रीन कराम, बहावलपुर से मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 27 मार्च सन 2021 है। चीखो पुकार जारी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा मरीम नवाज़ की तरफ से कि उनके साथ आसिफ अली जरदारी हाथ कर गया। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता दिनों सेनेट के जो इंतखाबात थे लीडर ऑफ द अपोजिशन के, तो उससे एक रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी मंसूरा गए, मुज़ाकरात किए उस लॉबी का 2 दिन पहले। उस लॉबी का असर ये हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जमात इस्लामी के वाहिद सेनेटर मौलाना सिराजुल हक ने वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को कास्ट किया। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, तो जमात इस्लामी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये ग्रोही लड़ाई है और दोनों ग्रोह जो हैं वो करप्ट माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस हवाले से जमात इस्लामी जो है ये लाताल्लुक़ रहेगी, किसी को वोट कास्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर ऐसा मालूम होता है कि जमात इस्लामी ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए वोट जो था वो यूसुफ रज़ा गिलानी को, यानी एक ग्रोह को, यानी गैर जानबदारी को ख़त्म कर दिया। अब उसकी वो तावीलात बयान कर रहे हैं। तो बात असल में जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो जमात इस्लामी को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उन लोगों का मौक़िफ़ है कि ये तो हमेशा जनरल ज़ियाउल हक के साथ रही, उसके बाद उससे पहले याह्या खान के साथ रही, और ये आमरीत के सहारे फलती फूलती रही। तो वैसे तो आमरीत के सारे ही आमरीत की पैदावार हैं, जैसे कि वो शेख रशीद वज़ीर दाखिला बार बार ये कहते हैं कि ये सब मार्शल लॉ की पैदावार, सब फ़ौज की पैदावार, गेट नंबर 4 की पैदावार हैं GHQ के। तो वो एक, वैसे तो एक ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान में गुमाश्ता निज़ाम जारी है, हुक्मरानी का निज़ाम भी गुमाश्ता ही है। तो उस गुमाश्ता निज़ाम का फिर साम्राज्य कवतों ने अपना एक यहाँ पर एक क्लब बनाया हुआ है। दाएं बाजू की पार्टियाँ उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी जरदारी शामिल रही है उसमें। तो ये भी बात अब बहुत अलम नशरा हो गई है। सभी खुद हुक्मरान रहने वालों ने, खुद आप देखें कि परवेज़ इलाही ने बताया था कि कैसे PTI को हमारे आदमी तोड़कर PTI में शामिल करवाए गए। ISI के डायरेक्टर जनरल उस वक़्त के जो थे, जो इस कार्रवाई में शामिल थे बकौल परवेज़ इलाही साहब, जो कि इमरान खान के इत्तेहादी हैं, और उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी की पार्टी जो थी उसके। तो वो उसके बाद फिर वो एक मुसलसल एक इक़्तिदार में चले आ रहे हैं, किसी न किसी हवाले से, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम। तो उन्होंने फिर ये बात बड़ी बेनकाब की कि किस तरह ISI जो है ये हुक्मरान लाने के लिए प्ले करती है। तो उन्होंने तो ये तक कहा था कि हमने शुजा पाशा से ये शिकायत की थी ISI के जो चीफ़ थे कि आप हमारे आदमी जो हैं वो PTI में क्यों भेज रहे हैं, यानी PTI जो थे, जो इलेक्टेबल थे, वो उन्हीं लोगों ने भेजे थे, ये साबित करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले तो इनकार किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर कुछ ही लम्हे बाद कहा कि मैं तो गल करवा दवा इमरान खान नाल। तो यानी इससे फिर साबित हुआ। तो ये बात तो सब कि वो एक क्लब है, और उस क्लब में सिर्फ दाएं बाजू की सियासी जमातों को, जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, वो पहले से एक तय कर लेते हैं। इंजीनियर ये बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बात के बारे में बहुत
تیز اور تلخ باتیں کہتے رہے ہیں کہ کیسے انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں، یعنی کس جماعت کو کیا دینا ہے اور کس کو پھر جماعتوں کو لارجسٹ پارٹی بنانا ہے اور میجورٹی پارٹی نہیں بننے دینا۔ اگرچہ بلاول بھٹو نے اب یہ حال ہی میں وہ جب ایک تو میں ہو گئی، اختلافات ہو گئے اسپیس، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ مقتدر قوتوں کی خوشنودی حاصل کر لیں اور انہیں حصہ مل جائے پاور میں۔ تو ایک ان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کے خلاف جو کھینچا تانی ہو رہی ہے ایک عرصہ دراز سے، کئی سالوں سے، جو کرپشن کے حوالے سے جو بات، کرپشن تو بلا شبہ بہت کی ہے اور کرپشن آج بھی بہت ہو رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی وہ کرپٹ مافیا بھی دیکھیں کہ انہوں نے 2-3 آدمی جو ہے وہ نکالے ہیں، سبکدوش کیا ہے ایک بہت امپورٹنٹ آدمی، تو وہ کرپشن ہی کے حوالے سے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، صرف معطل کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ زمینوں پر ناجائز قبضے، وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ہم نے خالی کروا لی ہے، لیکن وہ اس پر جو قبضہ کرنے والے ہیں، جو قبضہ کروانے والے ہیں اور سرکاری اہلکار، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ ایک خدشہ موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو زمینیں خالی کروائی گئی ہیں اس کو آج کے جو اشرافیہ ہے، آج کے جو حکمران ہیں، اشرافیہ حکمران ہیں، وہ کہیں اور افسر شاہی مل کر ان خالی کرائی گئی زمینوں کی بندر بانٹ نہ کر لے اور اس میں پھر یہ ہو کہ جی وہ دیکھیں جی ہم نے خالی کروا لیا، اس لیے کہ ان کو وہ جو ہیں وہ بااثر لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی۔ یا باولپور میں تو بڑا ایک دلچسپ وہ ہے، باولپور میں ہائی کورٹ سے کوئی 150 میٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ ایک ناجائز اپنا غیر یعنی جعل سازی کے ذریعے سے، اور ان کے خلاف فیصلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے خلاف جو ہے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ وہ غلام رسول خان یہاں پر ایک اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ ہے، تو وہ اس کے بارے میں لگا رہتا ہے، اور گزشتہ دنوں وہ اپنا اسے کارنامہ بتا رہا تھا کہ میں نے، اور واقعی کارنامہ ہے بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن میں نے پھر اس پر ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا کیا آپ نے یہ اتنی کامیابی ہوئی، آپ کو عدالتی فیصلے بھی ہوئے، کیا وہ جگہ خالی کروائی جا سکی؟ انہوں نے کہا نہیں، جگہ تو اسی طرح قبضہ ہے، اور اس پارٹی کے پیچھے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ اربوں روپے کی سرکاری پراپرٹی ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی کروا لیتے ہیں، لیکن یہاں تو عدالتی فیصلے بھی ان کے خلاف ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہے، اور ان کے پیچھے مولانا بھی بڑے ہیں، مولانا بھی ایک بہت بھاری مولانا، جہادی مولانا، وہ ان کا ایک بہت بڑا ہیلپر ان کا رہا، اور وہ جو ہے اس پراپرٹی پر قبضہ کرنے والے، وہ ان کی آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری بھی باولپور کی سطح کے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال ایک ہے، تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے یہ ان کے خلاف، کیونکہ کرپشن کے کیسز عمران خان صاحب تو بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے تو نواز شریف کے خلاف کوئی ہم نے کیسز نہیں بنائے، زرداری کے خلاف، یہ تو پرانے ان کے آپس کے اس دور کے بنے ہوئے، نیب نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور نیب نے اس کو ہم یہ ضرور ہے کہ اس میں پھر کچھ سیاسی مصلحت کاری بھی شامل ہو جاتی ہے کہ ایک گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں اور ایک گروپ کو کارنر میں لگا دیتے ہیں، ایک گروپ کو بیرون بھیجنے کی اجازت ہوتی، یعنی یہ ایک لڑائی ایک جاری ہے۔ تو اس لڑائی میں جو پی ٹی ایم بنائی گئی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آصف علی زرداری نے اب تک اٹھایا ہے، وہ اس طرح اٹھایا ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ان کی جو خطرے کی ایک تلوار لٹک رہی تھی سندھ حکومت کے ٹاپل کرنے کی، وہ سندھ حکومت ابھی تک برقرار ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ انہوں نے ایک سینیٹر بھی منتخب کروا لیا، اور پھر کرپشن کے جو چارجز تھے اس میں انہوں نے سلو ڈاؤن کروانے میں کامیاب ہوئے، کامیابی تو پی ڈی ایم سے بہت حاصل کی، لیکن اب ایک مرحلہ ایسا آیا سینٹ کے الیکشن کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری نے جو پی ڈی ایم کا پروگرام تھا، احتجاجی پروگرام کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے، تو اس میں آصف علی زرداری نے پہلے تو وہ ٹالتے رہے، پھر انہوں نے پھر ایک اور ٹالنے کا کہا کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے وہ کریں گے، یہ اصل میں سب ٹالنے کے ہتھ کنڈے تھے، ورنہ وہ سینٹرل کمیٹی تو بڑی نومینیٹڈ ہے، وہ تو آصف علی زرداری کے حکم کی پابند ہے، بس ان کو تو شارٹ نوٹس پر اکٹھا کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں اگر کرنا ہو، اصل میں وہ خود یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس میں پھر ایک اور راستہ بھی نکل سکتا تھا، کیونکہ اب وہ نواز شریف کا تو کوئی ایسی حکومت نہیں ہے پروونشل حکومت،
سندھ میں جو ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، آپ علی زرداری حکومت ان کی موجود ہے، تو وہ یہ خطرہ نہیں لینا چاہتے کہ وہ حکومت جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے، تو یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی بڑی، وہ شطرنج کے اپنے مہرے ٹھیک ہی چلتے ہیں، تو وہ بھی ان کی اس کمزوری سے پورا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں جب کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک تو انہوں نے شرط یہ عائد کر دی تھی کہ میاں نواز شریف کی تقریر یہاں پر نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر وہ ایک واقعہ بھی ہو گیا تھا مریم نواز کا اور ان کے ہسبینڈ صفدر کا، تو اس حوالے سے جو پھر ایک احتجاجی صورتحال جو ابھر کر سامنے آئی، تو آرمی چیف نے چیئرمین بلاول کو فون کیا، اور اس کے بعد وہ انہیں کچھ سگنل ملے یا سگنل وہ سمجھے، تو کیونکہ ہمارے ہاں ایسے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ کوئی واضح تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں سگنل ضرور دیے جاتے ہیں، زیادہ تر واضح بھی ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ سگنلز ہی ہوتے ہیں، تو اس کو وہ سمجھتے ہوئے اپنا پھر راستہ بنا لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو، آصف علی زرداری کو جو سگنل ملا وہ یہی ملا کہ بلوچستان، گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں تمہیں مناسب شیئر دے دیا جائے گا، بھرپور شیئر دے دیا جائے گا، تو اب وہ اس حوالے سے وہ پھر پی ڈی ایم سے انہوں نے فاصلہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے جو جلسہ عام تھا اس میں بلاول بھٹو نہیں گئے، اور پھر بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کافی دن، 15 دن بعد جب یہ کمپین کے چل گئے تو پھر میڈم مریم نواز کو بھی سمجھ میں آئی، پھر وہ بھاگ دوڑ کر کے وہاں پر وہ شروع ہوئی، تو ایک سیٹ کو بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ بلاول کو 4 سیٹیں ملی۔ تو بلاول کو یہ شکوہ رہا اندرون خانہ، جو ہم تک یہ باتیں پہنچی اور ہیں بھی، یہ درست بھی ہیں، کہ انہوں نے گلہ کیا کہ دیکھیں ہم اس قدر جو ہے مقتدر قوتوں کا ساتھ دیتے آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو تھا وہ پھر اس میں جو آئینی جو ترمیم کرنی تھی قانون میں، تو وہ ترمیم جو تھی وہ فوری طور پر وہ دونوں جماعتوں نے انیشیٹو لیتے ہوئے، نواز شریف نے بھی انیشیٹو لیتے ہوئے اور پیپلز پارٹی زرداری نے بھی انیشیٹو لیتے ہوئے جو تھے وہ وزیر اعظم کو وہ اختیارات توسیع آرمی چیف کے بارے میں دے دیے تھے، تو یعنی اتنا شارٹ پیریڈ پر وہ اتنا بڑا وہ اس پر، ورنہ اگر یہ یعنی یہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اس طرح آرمی چیف کو oblige کر لیا ہے، اور اب آرمی چیف جو ہے وہ، یہ تو سب لوگوں کا یہی کہنا ہے اور عوام بھی یہ سوچتی ہے کہ کرپشن تو سبھی کرتے ہیں، اشرافیہ ساری کرپشن کرتی ہے، اور وہ اشرافیہ کی پھر دیکھا دیکھی زندگی گزارنے کے لیے نیچے ایک سبزی فروش بھی کرپشن کر رہا ہوتا ہے، پھل فروش بھی کرپشن کر رہا ہوتا ہے، ایک چرپراسی بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے چھوٹی موٹی کرپشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو اوپر اربوں خربوں روپے کی کرپشن، جس کا معیار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو محنت کش طبقہ بیرون ملک گیا ہوا ہے، اوورسیز پاکستانی، وہ باہر سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں $20 بلین کے قریب، جس سے کہ پاکستان کی معیشت چلتی ہے، اگر وہ نہ چلیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے، لیکن پاکستان کے اس سے کو 5 گنا زیادہ پیسے جو ہے پاکستان کی بزنس کلاس اور اوپر کی اشرافیہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ چینی کمپنیوں میں بھی اپنے آپ کو، کیونکہ ان کا بھی اپنے سے نظام ہے، تو پہلے تو وہ بڑے ایمانداری کا اس حوالے سے وہ چلتے تھے، کمیشن ومیشن نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرح چینی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی جو ہے وہ کمیشن دینے شروع کر دیے ہیں، اور وہ کمیشن جو ہے وہ امریکی کمپنیوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اوپر مقتدر ہے، قوتیں ہیں جو اوپر اختیار رکھتی ہیں، وہ قوتیں جو ہیں وہ کمیشن لینے کے بعد، اور ہماری بزنس کلاس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پیسے وہ بیرون ملک جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ اوورسیز سے ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 5 گنا زیادہ پیسے جو ہے جس میں اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں اس سے 5 گنا زیادہ ہماری بزنس کلاس اور اشرافیہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کرنے کا سسٹم ایک جاری ہے، اور عمران خان صاحب اسے کنٹرول کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین کرام، میں پھر یہ بات بتا رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یہ دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ سبھی یہ مقتدر قوتوں کے
اس سے گنجائش اپنے لیے پیدا کرنے کے لیے کہ انہیں بھی سایہ شفقت میں وہ شامل کرتے رہیں. اسی لیے تو عوام ان کے ساتھ نہیں نکل رہا ہے کہ ابھی عوام کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کی پیداوار جو ہے، ایجنسیوں کی پیداوار، خفیہ قوتوں کی پیداوار، ان کے ذریعے بار بار پاور میں آنے والے پیپلز پارٹی اور پی ڈی اور مسلم لیگ نون، کہ یہ جو ہے یہ واقعی یہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. وہ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی، اور ایسا ثابت بھی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری نے جو ہی یہ دیکھا کہ ایک سپیس موجود ہے، وہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ دکھا دیا. تو اس حوالے سے اب جیت کی پکار ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ مظلوم بن کر سامنے آ رہی ہے. ایک بہت بڑا یہ بھی ہوا کہ دیکھیں ایک لبرل، اور واقعی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول حکمرانی ہو، اور فوج جو ہے اس کا جیسے بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، کہ جو فوج کا جو رول ہے وہ اتنا حاوی رول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اعلیٰ کار کے طور پر لوگوں کو پرائم منسٹر بنائیں اور ان کو چلائیں. تو اور پھر وہ فالج زدہ جو پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہر لمحے بچانے کے لیے ان کو میدان میں اترنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے وہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر جو یہ جو عسکری جو بہت زیادہ کنٹرول ہے سیاست پر، یہ ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہی جو کہ خود عسکری قوتوں کی ہی پیدا کردہ ہیں، وہ ان کو ان کا سہارا ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو اس میں انہیں وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ لیسر ایول کے طور پر کہ چلیں پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک مزاحمتی اس کا کردار رہا ہے ماشاء اللہ کے دور میں، اگرچہ پھر وہ بظاہر مزاحمتی رہا لیکن وہ پھر سامراج کے ساتھ ایک سمجھوتہ ہو گیا تھا. جیسا کہ وہ بے نظیر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ، اور وہ بڑی پرفیکٹ بات تھی، اس میں کوئی ابہام یا غلط نہیں ہے، وہ سائنٹیفک بات تھی کہ یہ بڑے بڑے محترمہ کا کہنا تھا کہ یہ بڑے بڑے جلسے اور جلوس جو ہیں یہ ہم مقتدر قوتوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں آپ حکمرانی کا موقع دیں، ہم کوالیفائی کرتے ہیں، یعنی ہمیں آپ کو معاشتہ رول دے دیں حکمرانی کا. تو یہ اس کی تشریح ہے اور یہ درست ہے، اس میں کوئی یہ غلط بات نہیں. تو اس کے لیے جو پھر دیکھیں کہ مساق جمہوریت بھی لوگوں نے اپنا ایک جاری کیا تھا، اس پہ اتفاق ہو گیا تھا. حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے، بے نظیر صاحبہ کی طرف سے تو خیر اتنی وہ باتیں نہیں ہوئی تھیں، لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے تو فاحش نگاری کی گئی تھی. بے نظیر بھٹو کی فاحش ویڈیوز جو تھیں وہ بنوا کر وہ کی گئی، اور پمفلٹ بازی کی گئی، اور بہت حد تک آ گئے. آپ دیکھیں کہ احتساب کا عمل بھی جو تھا، یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں پھر جو ہے وہ معافی مانگتے رہے، تو انہوں نے پھر یہ سائن کر لیا تھا ضرورت کے مطابق. لیکن اس کے بعد پھر جو ہی میرے ایک موقع ملتا ہے پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. آپ دیکھیں کہ گزشتہ حکومت کے دور میں ہی جو ہے وہ آپ نے ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب کس قدر زوردار طریقے سے کرپشن زرداری کو اور اس گروپ کو کرپٹ گروپ بتاتے ہیں، اور اسی طرح زرداری جو ہے وہ میاں نواز شریف کو کرپٹ گروپ بتاتا رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے یہ ایک ہی جیسے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ملغوبہ ہے جو کہ خفیہ طاقتوں نے جو ہے وہ ایک بنا کر الیکٹیبل. یہ بہت بڑی بات تو جو 22 سال تک جدوجہد کی عمران خان صاحب نے، تو یہ ایک اچھی گڈ گورننس نہیں دے سکا، اینٹی کرپشن کی گورننس نہیں دے سکا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکٹیبل کی تو ٹیم بنی ہے حکمرانوں کی، تو الیکٹیبل تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں. تو اور وہ انہی قوتوں کے، تو وہ ان قوتوں کا محتاج ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب میرے جیسے آدمیوں کو تو کوئی سزا دینے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو اپنے ڈاکٹر مسعود کو تو ہے وہ اسے وہ نہیں کر سکا، بچا سکا تھا. وہ دیکھیں اس کو کیسا عبرت کا نشان بنایا گیا، اس کو گھسیٹا کیا، ہتھکڑی لگا کر جو تھے وہ اس کو عدالتوں میں لے جاتے رہے. تو اور پھر وزیر اعظم کو تو پتہ ہی، اس نے 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر مسعود خالد جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ بات ہو گئی ہے. تو پھر یہ بات تو سامنے لوگ سمجھتے ہیں یہ باتیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس طرح پھر وہ جو اینٹی کرپشن کی جینون فورسز ہیں معاشرے میں، جو چاہتی ہیں دل سے، جو سول سوسائٹی میں قوتیں موجود ہیں، وہ بہت
ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، پیچھے ہیں، اور وہ عمران خان کا ساتھ دینا بھی چاہتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کہ جو اس کو نہیں بچا سکا اپنے، اس کو شاہد مسعود کو، ڈاکٹر شاہد مسعود کو نہیں بچا سکا. تو تو وہ اصل میں وہ شاہد مسعود کو جو پھینٹی لگائی گئی تھی وہ بھی جینون اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹوں کو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ بعد آ جاؤ، نشاندہی کرنے تھے، اگر کرپشن کے لیے تم آواز اٹھاؤ گے تو تمہیں بھی ایسا ہی کھینچ دیا جائے گا. بس یہ جو نعرے ہیں یہ تو پھر لوگوں کو بتانے کے لیے. تو میں اصل میں ناظرین کرام پھر اسی جانب آؤں گا کہ یہ اب چیخیں جو نکلی ہوئی ہیں تو اس میں جو دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول حکومت کا جو ہے وہ زیادہ وہ ہو اور عسکری قوت کا عمل دخل ختم ہو، تو وہ چاہنے والوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے آصف علی زرداری کے اس اسٹیپ سے کہ یہ جو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کا انتخاب کرنے کے لیے، مریم نے تو ٹھیک ہی کہا کہ بہت چھوٹی قیمت پر بک گئے آپ لوگ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے آصف علی زرداری نے، پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ ان کو وہ کر لیں گی، اور وہ کورٹ میں جو ہے وہ انہوں نے، کیونکہ وہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے اس کے بارے میں. ایک موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی کو جو ووٹ کاسٹ کیا گیا چیئرمین شپ کے لیے، وہ اس کے کھانے میں ہی لگا نا، اس کے نام پر لگ گیا یا اس کے کھانے میں، وہ تو ایک بات ہی ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جو سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہیں ریٹائرڈ جناب محمد دل شاہ صاحب، کہ ان کا تو وہ تو ایک، بلکہ وہ تو زیادہ اتھینٹکسٹی ہے کہ اسے کہ انہوں نے ووٹ اس کو دے دیا. لیکن اب کورٹ نے اس کو ایک، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ جاری کیا وہ بھی بڑا چشم کشا واقعہ ہے، فیصلہ ہے. اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس میں، حالانکہ وہ تو الیکشن، اب اس میں بھی دو موقف ہیں. ایک ٹیم کا جس میں بلاول ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ پارلیمنٹ کی نہیں ہے، سینٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہے، یہ تو الیکشن ہے جو الیکشن کمیشنر نے کروایا، اور اس الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اس کو، یعنی وہ جو ریجیکٹ ہوئی اس کی بنیاد پر، اسی لیے جو ہے وہ جو بلاول بھٹو ہے اس کا یہ بیان بھی واضح ہوا. انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل میں جائیں گے. تو اب وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں جانے کے بعد کہ وہاں بھی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی گنجائش ہو مقتدر قوتوں کی طرف سے. تو اس میں یہ دیکھتے ہوئے کہ مقتدر قوتیں ممکن ہے کہ وہ یہ وہ نہ دیں، اور معلوم بھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتدر قوتیں وہ زرداری کو صرف ابھی اتنا ہی رول دینا چاہتی ہیں کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کر سکیں، سندھ میں اپنی حکومت چلاتے رہیں، اور اس کے بعد پھر نئے الیکشن جب آئیں گے تو اس وقت تک آصف زرداری سمجھتے ہیں کہ وہ نکل آئے گی. تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو گئے تھے جماعت اسلامی کے منصورہ ہیڈ کوارٹر، تو اس میں ایک تو یہ بھی کہ وہ پی ڈی ایم پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کے انڈر پریشر رہے، اور پھر وہ جو سینٹ کی چیئرمین شپ کا الیکشن ہار گئے تو انہوں نے یہ کہا، جبکہ پہلے ایک بات طے ہو گئی تھی کہ یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگا سینٹ میں وہ ہوگا مسلم لیگ نون کا. لیکن اس سے پھر وہ ان کا کہنا یہ ہے مسلم لیگیوں کا کہ یہ انحراف کیا ہے زرداری نے، جبکہ زرداری نے یہ، اور پھر اس کے لیے جو ووٹ حاصل کیے گئے، باپ کا بہت بار ذکر کیا جاتا ہے، یہ بلوچستان کے نام سے جو آرگنائزیشن ہے سینٹرز، تو اس میں وہ حکومت کے وہ تھے. اور گزشتہ جو الیکشن ہوئے تھے جس میں کہ صادق سنجرانی کو چیئرمین بنوایا گیا تھا، اس میں آصف علی زرداری کو بہت نمایاں رول دیا گیا تھا. اصل میں آصف علی زرداری کو مقتدر قوتیں ہی رول دیتی رہی ہیں، اور وہی اس کو ایک زرداری صف بھاری کا ایک لاحقہ کستی رہی ہیں. جب وہ ہو جاتی ہیں تو پھر زرداری زیرو ہو جاتا ہے. تو بس جالے بیچارے اسی بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو زرداری گیم جیت رہا ہے اس جیت کے پیچھے بھی مقتدر قوتوں کا منشا مرضی شامل ہوتی ہے. تو ناظرین کرام یہ ایک بات ہے، میں آج کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ یہ ایک بات یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹریڈیشن ہے، لوگوں کا رویہ ہے کہ لوگ اس وقت ساتھ دیتے ہیں
اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب کہ وہ یہ دیکھیں کہ حکمرانوں کے خلاف جو جدوجہد کر رہا ہے وہ ان سے بہتر ہے حکمرانوں سے۔ تو یہ لوگوں کے سامنے ایک بات یہ۔ دوسری بات جو کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو گرانے کی صلاحیت، حکمرانوں کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر ساتھ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرنسپل غلط ہے، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ ساتھ دیں گے تو پھر آپ دیں ساتھ اصولوں کی بنیاد پر، لیکن لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کی ضمانت ہو تو پھر وہ دیتے ہیں، ورنہ تو یہ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی نہیں جاتے۔ امام حسین تنہا اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ میدان کربلا میں چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر سارے مسلمان اٹھ کر صحابی رسول چلے جاتے تو یقیناً ایک کایا پلٹ جاتی۔ لیکن وہ یہی ایک تاثر موجود تھا کہ یزید کی آرگنائزڈ فوج موجود ہے، جبکہ امام حسین تو نہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ابھی تک یہ تسلسل قائم اور چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے تو جب یہ گوجرانوالہ میں پہلا پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا اور پی ٹی ایم بنا تھا، تو میرا پہلے بھی جب مولانا اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ بہت انہوں نے ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا اور اب بھی یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ انحصار کرتی ہے کہ حکمران قوتیں کس کے ساتھ ہیں، مقتدر قوتیں کس کے ساتھ ہیں۔ مقتدر قوتیں اگر تو عمران خان کو چھٹی کروانا چاہتی ہیں تو پھر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مقتدر قوتوں میں بھی پھر تقسیم ہوتی ہے، وہ حلقے ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں پی ڈی ایم کے دباؤ کی وجہ سے امریکی اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس دباؤ کو، اور اس دباؤ کے نتیجے میں کچھ عمران خان کی حکومت سے باتیں منوائی جا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں یہاں پر سی پیک کے حوالے سے اور امریکا اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو یہاں پہ کنٹرڈکشن موجود ہیں، تو اس میں پھر ایک دوسرے پر یہ دباؤ کے لیے یہ باتیں سب استعمال کی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں امریکی کے اب پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ویکن کرنا ان کی ضرورت رہی تھی اب تک، اب ممکن ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہو کہ نہیں، اب اس کی بجائے پھر پیار و محبت سے باتیں آگے کی جائیں اور دوسرے جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو جس کو امریکہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق یہاں پہ بہت اسٹرینتھن کیا تھا اور پھر بہت استعمال بھی کیا، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا اور آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی کہا کہ یہ پرانی آرمی نہیں ہے، یہ نئی آرمی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پرانی آرمی ان کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی تھی، یہی بات ثابت ہوئی نا۔ آپ دیکھیں کہ پرویز رشید جو ہے وزیر داخلہ، وہ بھی یہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں اور کہ ہم وہ پرانی آرمی نہیں ہے، اور ہمارے یہ آرمی کے اسپوکس مین بھی یہ کہتے رہے ہیں سرکاری آئی ایس پی آر کے کہ یہ آرمی بدلی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بدلی ہوئی آرمی ہونی چاہیے، لیکن اس میں اسی میں پاکستان کی بقا، اور ہم خوش ہیں اس حوالے سے۔ تو لیکن یہ ایک صورتحال جو ہے وہ ساری اس صورتحال کو متاثر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کے اس بارے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ دھرنا کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے معلومات کے مطابق جو تھی مقتدر قوتیں جو ہیں وہ خود عمران خان کو اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے بار بار یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم ایک پیج پر متفق ہیں۔ اب کچھ عرصے سے وہ یہ بات نہیں کر رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہمارے آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے۔ پھر یہ بھی بات آئی کہ ہم تو ہر منتخب حکومت کے ساتھ ہوں گے، اگرچہ وہ منتخب حکومت تو انہی کی کروائی ہوئی ہوتی ہے جس کو کہ بلاول بھٹو سلیکٹڈ کا نام لیتے ہیں، اور خود بھی تو وہ سلیکشن کے ذریعے سے ہی حکمران بنتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کی خواہش یہی ہے کہ سلیکٹڈ کے ذریعے سے وہ آ جائیں۔ اور یہ مریم نے بھی یہی کہا، یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ تو سلیکٹڈ حوالے سے کہ عمران خان کو سلیکٹڈ کا تعین دیتے رہے، اور خود لیڈر آف دا اپوزیشن کو جو تھا وہ بھی سلیکٹڈ کے حوالے سے آ گئے، یعنی وہ باپ نے جو ہے ان سے ووٹ کیے گئے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں جو ہے لوگ ریئل اپوزیشن کے منتظر ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو مقتدر قوتوں کو بھی اس کے بارے میں کہ پاکستان میں اب وہ پرانا جو
جو پرانا ایک کلب سسٹم جو نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا بنایا گیا تھا وہ اب ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، وہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہا. تو اس میں کہ اس میں جو عوامی قوتیں ہیں جو عوام کے کو صحیح ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ تو بائیں بازو کی قوتیں ہیں، اور بائیں کی وہ ان کو تو بہت مار کر بہت نحیف کیا گیا، اور جس سے کہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا. حالانکہ وہ ان سے زیادہ محب پاکستان کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کے جو 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 اشرافیہ ہے بڑے طبقے کی، وہ تو پیسے بیرون ملک منتقل کرتا ہے. یا جب کہ پاکستان کو ضرورت ہے یہ ایلیگیشن کم از کم بائیں بازو کے سیاسی کارکنوں پہ تو یہ بات نہیں آتی، وہ تو اس دھرتی سے مخلص ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو کوئی رول دینا ہوگا. ناظرین کرام، تو ان کو رول کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ کوئی سلیکٹڈ کے انداز میں رول ان کو دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اب تک ان کے خلاف جو ریاستی قوت استعمال کی جاتی رہی ہے ان کو دبانے کے لیے، سامراجی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بات ہوگی نئے نئے ٹاپکس پر. آپ سے ایک ضرور التماس کروں گا کہ اگر میری باتیں، میرا انالیسس آپ کے معیار پر پورا اترتا ہو تو پھر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کو بتائیے گا. میں ابھی ابتدائی سٹیج پر بیٹھا ہوں، میں کافی بہتر جو ہے وہ پروگرام دینا چاہتا ہوں، اور وہ اسی صورت میں ہے جب کہ آپ لوگوں کی پذیرائی ہوگی، آپ کی سرپرستی ہوگی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ انٹو میری وہ سرپرستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ اگر میری باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ عوام میں سے ایسی باتیں آئیں، تو میرا جو چینل ہے، دو چینل ہے، ایک تو میرے اپنے نام سے ہے، ایک وائس آف پیپلز کے نام سے ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اسے متعارف کروائیے. شکر گزار ہوں آپ